अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान अमन, कैसे हैं आप? आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। रात के इस पहर मेरे पास यूके में 1:06 हुए और पाकिस्तान में इस वक़्त फजर का वक़्त होगा, 5:06 हो रहे होंगे। आप हो सकता है नमाज़ पढ़ चुके हों, अभी नमाज़ पढ़ रहे हों। और इस वक़्त अमेरिका में हमारे जो न्यूयॉर्क वाली कोस्ट है, जिसको ईस्ट कोस्ट कहते हैं, वहाँ पे आप लोग काम ख़त्म करके अभी तक घर पहुँचे हुए होंगे। आज मेरे ख़्याल में महीना एंड हो रहा है, तो जो लोग आज काम पे गए थे, वो लोग आज क्लोजिंग कर रहे होंगे, लेट घर पहुँचे होंगे। वही क्लोजिंग कर्नल अकबर हमारे साथ कर रहे हैं। कर्नल अकबर हमें कुछ देर में ज्वाइन करने जा रहे हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने बताया है, कर्नल अकबर के साथ भी मैं आपको बताऊँगा कि एक नया इनिशिएटिव हम शुरू करने जा रहे हैं। अनसेंसर्ड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं और सिर्फ डिजिटल एक्टिविज्म नहीं कर रहे, बल्कि लीगल एक्टिविज्म भी अब हम करने जा रहे हैं। लीगल टीम भी हमारी तैयार है, जो कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली के ऊपर आईएसआई के खिलाफ मुकदमे जो हमारे ऊपर उन्होंने किए हुए हैं, स्लैप केसेस किए हुए हैं, जो बिग मीडिया जायंट्स हैं फेसबुक और यूट्यूब की तरह के, उनके ऊपर भी खास तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, उसके लिए हम जो है वो लीगल एक्शन भी साथ साथ लेने जा रहे हैं। अवेयरनेस भी हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें पता है मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स जो है वो सारे इनके साथ मिले हुए हैं, तो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है क्रिएट करने हैं, वो हम करना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, अगर आपको नजर आए बैनर, तो पैट्रियन के ऊपर मैंने आज ही जो है वो सपोर्ट मैंने जो है मांगी और मुझे ओवरवेलमिंग सपोर्ट आप लोगों की मिली। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शतूंगरों को आग लगी हुई है, छुरियाँ छोड़े हैं, कहते हैं कि इनको उंगल दी थी, जवाब में बाँ मिलती है पूरी की पूरी। तो इस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सपोर्ट करें मुझे और हमारे इस कॉज को भी सपोर्ट करें। कॉज हम आगे बढ़ाएंगे तो बाकायदा तौर के ऊपर पूरी टीम भी आपको लेके आएंगे सामने, लेकिन फिलहाल हम कोर टीम जो अपनी है वो बना रहे हैं और कोर टीम जो है वो आपको बताएगी कि इस वक्त जो है वो हम जब कोर टीम इकट्ठी हो जाएगी तो कोर टीम के साथ जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, सोलिसिटर्स की टीम है, प्रोफेशनल्स की टीम है, ऑलरेडी इकट्ठी हो चुकी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जो कि इस महीने में, महीना मतलब आने ही वाला है, एक दिन बाद, जून का जो महीना है, इसमें आपको वाज़ेह तौर के ऊपर इंग्लिश और उर्दू जो प्लेटफॉर्म नजर आएंगे। उसमें हमारे साथ जॉर्ज गैलवे भी जो है वो करना चाहते हैं इनकॉर्पोरेट इंग्लिश मीडिया से कुछ लीडिंग जो फिलोसोफर्स हैं या स्कॉलर्स हैं, वो भी हमारे साथ जो है कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। अमेरिका में खासतौर के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट चली हुई है जो चाहती है कि ये जो बकवास है ये भी बंद हो। आपको पता होना चाहिए कि सेनेट के अंदर, अमेरिकन सेनेट में, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी हो रही है, उसकी हेयरिंग रखी गई है। शतूंगरों की जो है वो इस वक्त आग लगी हुई है उनको, वो कह रहे हैं पता नहीं ये साजिश है, कौन क्या कर रहा है। इनको अपना आप नजर नहीं आता जो ये कर रहे हैं, और इनको ये नजर नहीं आता कि ये जो बेगैरतियां मचाई हुई है इन्होंने, ये इनको नजर नहीं आती। इनको नजर आती है तो सिर्फ साजिश नजर आती है बाकी लोगों की। अजीज़ान अमन, हमें कल लगभग कुछ देर के अंदर जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं और इसके अलावा जो बहुत से लोग बातें कर रहे हैं इस वक्त शतूंगरे के फौज ने कुर्बानियां दी हैं, तो हम तो फौज से मोहब्बत करते हैं, सीधी सी बात है। और फौज जो है वो, ये जो मैंने बैनर इस वक्त आपको नजर आ रहा है, वो कहता है कि पाक फौज जो है ना वो अवाम के दिफा के लिए, जर्नलों के दिफा के लिए नहीं है, इसलिए हम जर्नलों को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम हमेशा पाक फौज को ही सपोर्ट करेंगे। पाक फौज का जवान रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपको कुर्बानी दे रहा है, वो कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाने देंगे। उनके खून से जर्नलों की जो है वो प्लाट और जर्नलों के बैरून मुल्क डॉलरों के जखीरे जो बनते हैं, वो हम नहीं बेचने देंगे अभी, ठीक है। इसलिए अपना जहन साफ कर रहे हैं, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं हमेशा से, लेकिन हम जर्नलों के साथ नहीं खड़े हैं। ये बात आपको इंतहाई वाज़ेह तरीके से पता होनी चाहिए। कर्नल अकबर इस वक्त हमें बैक स्टेज में ज्वाइन कर चुके हैं और हमें नजर भी आ रहे हैं, जरा अपनी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। हेड स्पेस हमेशा की तरह बहुत ज्यादा है, मुझ को जरा जो है ना वो अपनी ताव दे रहे हैं और हम उनको ज्वाइन करते हैं। जनाब आपको कर्नल अकबर के साथ ज्वाइन करते हैं। सही वडा, अस्सलाम वालेकुम सर। आज आज कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का आप क्लोजिंग वगैरह कर रहे थे, क्लोजिंग के बाद भी चेहरा आपका हशाश बशाश है बिल्कुल। You know, I'm coming back after almost 12 hours of work. I got it like 6 o'clock in the morning. अच्छा, सबसे पहले ये म्यूजिक आ रहा है दरमियान में काफी लाउड। जी सर, ये आज लेट नाइट यहाँ का शो है ना, तो इसलिए जरा म्यूजिक चल रहा था उसके अंदर। मुझे आज खास तौर के ऊपर सर, तो मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ, आज खास तौर के ऊपर मुझे जो है वो शायान की तरफ से पैगाम दिया गया, शायान अली की तरफ से, उनकी वालदा की तरफ से, और बहुत से लोग हैं यहाँ पे उनकी तरफ से कि कर्नल अकबर इतनी मीठी बात करते हैं और बात भी बड़ी खरी करते हैं और करते भी बड़ी मीठी है बात। मैंने कहा यही तो जो है ना वो, ये जो हाथ हमने जोड़े, ये सिंध के कल्चर का हिस्सा है। इम्तियाज चांडियों के साथ भी मैं इस तरह करता हूँ। तो सर अकबर की वालदा जो है वो सिंध देश से थी, हमारी सिंध धरती से थी, तो उनकी बात मीठी जरूर है लेकिन बात बहुत गहरी होती है सर की। तो सर प्लीज ओवर टू यू। वंस अगेन दोबारा से तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम, तमाम हमारे पाकिस्तानी शहीदों को अस्सलाम वालेकुम, उनकी फैमिलीज़ को अस्सलाम वालेकुम, उनके बच्चों को बहुत प्यार और उनके लिए ढेर सारी दुआएं। मोटिवेशन यही है कि ये इतना खून जो बह चुका है
یہ رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنائے گا. ہماری جو کاوش ہے نا, میں سوچ رہا تھا وہ بس دیر ہوتے بھاگ کے پہنچا میں, تو میں یہ سوچ رہا تھا بات کیا کی جائے. بات جو ہے نا سینٹی کی جائے, بات جو ہے ایسی کی جائے جو کہ انسانیت لائے. کوئی کسی قسم کا جو ایک شعور ہوتا ہے جو ایک انسان میں ہوتا ہے. دیکھیں نا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, لیکن اس میں ہر طرح کی کوالٹیز ڈال دیں. ابھی چاہے وہ واقعی اشرف المخلوقات بنے یا پھر بالکل ہی جانور یا بھیڑیا بن جائے. تو ہماری جو بات چیت ہوتی ہے وہ ایک فوجی کے نقطہ نظر سے ہوتی ہے. ہم لوگوں کی دیکھیں پرورش تو چلیں ایک اور طریقے سے ہوتی ہے. فوجی نے کی, والد صاحب فوجی تھے, لیکن جب ہماری ٹریننگ شروع ہوئی نا, جب ریئل لائف شروع ہوئی, اور آپ بھی رسالے کے ہیں, میں بھی انفینٹری کا ہوں, تو فوج کے کافی سیخے ہوتے ہیں. فوج کے سیخوں میں ایک ہوتے ہیں جو بالکل فرنٹ لائن کے اوپر ہوتے ہیں, جو بہت مطلب ہے جنگی کاروائی کے لیے ہوتے ہیں, اور پھر پیچھے سے ان کی ساری سپورٹ ہوتی ہے. ابھی جو یہ جنگی سپاہ ہوتی ہے نا, اس کو ٹرین اتنا خطرناک طریقے سے, بیکاز اٹس اے کلنگ مشین. یہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی اپنے جو بھی انسان کے پاس ایک اپنی طاقت موجود ہے اور جو اس کو جنگی ساز و سامان دیا جاتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کلنگ مشین, مطلب ہے کہ ایک بالکل مارنے والی مشین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ اس کو پھر جو مرضی پہلو دیتے ہیں کہ جی مجاہد ہے اور اسلام کے لیے لڑ رہا ہے, اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے, اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر اس کے ساتھ جس طرح بھی آپ نے اس کو انسانی طور پہ جو میں آج بات کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگوں کو تو ٹرین کیا ہے. ہمیں سب سے پہلے گولی مارنا وغیرہ تو چلو بات کی بات ہے نا, ہمیں بڑا باقاعدہ طور پہ کیا چیز سکھائی جاتی ہے, بینٹ فائٹنگ. بینٹ فائٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے جو بندوق کے آگے ایک چھری لگی ہوتی ہے یا چاقو لگا ہوتا ہے, اس کو آپ نے دوسرے انسان کے اندر گاڑ دینا ہوتا ہے. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ذہنی کیفیت کیا ہے, کہ آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ 10 پر 10 لڑائی میں جو چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اپنے دشمن کے اندر گزار دی. ابھی اس کو کیسے انسانیت کے جامع میں لایا جائے, اس کی حیوانیت کو کیسے جو ہے نا ایک کنٹرول میں رکھا جائے, اس حیوانیت کو وہ اس طرف نہ لے جایا جائے کہ یہ کسی طور کے اوپر جو ہے نا جائز نہیں سمجھی جائے گی. تو یہ اس کے بہت سارے ہماری اسلامی تاریخ سے اس کے بہت زیادہ اسباق ہیں, اور نہ صرف انسانی مطلب ہے کہ اسلامی تاریخ سے, بلکہ انسانی تاریخ سے بھی یہ چیز بہت واضح ہے کہ جب ایک زور آور جس مقصد کے بھی لڑائی کر رہا ہے, جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ بے گناہ نا گناہ اپنے دشمن کو بھی قتل نہیں کرتے. دیکھیں نا, اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں, پرزنر آف وار. جب آپ پرزنر آف وار بنا لیتے ہیں کسی کو, پھر آپ اس کو گولی نہیں مار سکتے, پھر آپ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے, پھر آپ اس کو زد و کوب نہیں کر سکتے. یہ میں فوجی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک بندے کے لیے آپ نے تیاری کی ہوئی ہے, آپ اس کا گلا نہیں کاٹ سکتے, آپ اس کی عصمت دری نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, ابھی تو دوسری طرف سپاہ میں عورتیں بھی آ گئی ہیں اور مرد بھی آ گئے ہیں. آپ نے عورتیں اگر کیپچر کی ہیں, اس کا بھی ایک بہت بڑا سسٹم ہے, اس کی بھی بڑی ایک مطلب ہے کہ انسانی ایک پہلو ہے اس کا. تو میری آج جو لائن آف تھاٹ ہے نا, وہ اس طرف ہے کہ پاکستان آرمی ایک جنگجو فوج ہے. پاکستان آرمی کے پاس تمام ایک ایسے جنگی ساز و سامان موجود ہے جس سے وہ اپنی جنگی کارروائی کر سکتے ہیں. پاکستان آرمی نے جہاں پر بہت زیادہ ناکامیاں دیکھی ہیں, فیلیئرز دیکھے ہیں, لیکن there have been silver linings. Unfortunately now the focus has turned کہ آپ نے اپنے ملک, اپنی قوم کے اوپر یہ سارا کا سارا جو ایک آپ کی جو ایک جو مارنے والی صلاحیت ہوتی ہے, قتل کرنے والی صلاحیت ہوتی ہے, مطلب ہے کہ اپنی انسانیت کھو کے بے دردی سے آپ جو ہے ایک بالکل, لیکن آپ نے وہ لائن کراس کر لی. ابھی اس کو سینٹی میں لانا ہے, اس کو کسی نہ کسی انسانیت کے درجے پہ لانا ہے. تو اس کے اوپر جی, لیکن یہ آ سکتی ہے انسانیت کے درجے کے اوپر سر. تھوڑا سا میوزک آہستہ ہو سکتا ہے, اس کا والیوم بند ہو رہا ہے, میوزک سر بالکل بند ہو گیا والیوم. اچھا, ابھی پیچھے جو چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے اور آپ کی خوبصورت دھیمی آواز ہے وہی بہت ہے. نو اچھا, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سفر ہے جو ہم نے کیا ہے, کہ جس کے اندر ہمیں میتھوڈیکلی ٹرین کیا گیا ہے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اگر حیوانیت کی طرف چلا گیا ہے تو کیا یہ واپس آ سکتا ہے. دیکھیں جاہلیت کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو لوگ اپنی بچیوں کو, فرعون تو لوگوں کے بچوں کو زندہ درگور کرتا تھا نا, جاہلیت کے اندر ہم نے یہ مطلب تاریخ میں ہے کہ لوگ اپنی زندہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا, اتنا پاگل ہو جاتا ہے انسان. وی آر فیسنگ almost those people who are psychopaths, جو ذہنی مریض ہیں. صرف ذہنی مریض اس قسم کے کام کر سکتے ہیں جو آج کل پاکستان میں with the support. دیکھیں پاکستان میں یہ کوئی آج پہلی دفعہ عصمت دری نہیں ہو رہی, پہلی دفعہ قتل نہیں ہو رہا, پہلی دفعہ ٹارچر نہیں ہو رہا, لیکن اسٹیٹ اسپانسرڈ, اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں, اسٹیٹ کی جو مشینری ہے, وہ اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. دیٹ از ویئر the thing is. آپ کے سوال کا جواب کہ کیا یہ واپس آ سکتی ہے, ضرور آ سکتی ہے. اور اس کو لانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو صحیح انسانیت کی آواز ہے یہ بند نہیں ہوگی.
دیکھیں میں اگر کہتا ہوں, مجھے روز لوگ کہتے ہیں کہ یار عادل کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, یہ باتیں مت کیا کرو, اتنے لوگوں کے سامنے تم اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہو. یار کیا ڈر ہے ایکسپوز کرنے کا؟ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا, ٹوڈے از دا بیسٹ ڈے ٹو لیو, ٹوڈے از دا بیسٹ ڈے ٹو ڈائی. وی ہیو ڈن. ہم نے تو دیکھو نا, اگر ہماری لڑکپن میں 20 سال, اللہ لمبی زندگی دے آپ کو سر, ایسی دیکھیں باتیں جی, نہ کریں. نہیں, when we آپ were in نے our سن لیا, میری شامت آ جائے گی, نہ کریں اس طرح. when we were in our 20s we could have died of anything, چاہے ڈپلائمنٹ میں چلے جاتے, چاہے کسی اور ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے, کچھ ہو جاتا, جا سکتے تھے نا, پھر درمیان میں سارا کچھ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز سب سے پہلے پاکستان آرمی یہ سمجھے کہ لائنیں کراس ہو گئی ہیں, اور ایک وہ بہت زیادہ طاقت والا اور مارنے والا جو ایک میکینزم ہے, اسٹرکچر ہے, وہ بے قابو ہو گیا. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایک اچھی بھلی ریگولر آرمی کو جو ہے نا, وہ آپ نے نازی لائنز کے اوپر ڈال دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئی تھنک ہم لوگ یہ ہیش ٹیگس کی بات کرتے ہیں, نو ریمیٹنس نو الیکشنز, نو ریمیٹنس ہیش ٹیگ نو الیکشن. میں نے ہیش ٹیگ چلوایا سر, ہیش ٹیگ عاصم منیر غدار, ٹاپ ہیش ٹیگ ہے اس وقت سر, 3-4 گھنٹے پہلے چلایا, کل دیکھیں کدھر جاتا ہے. اچھا چلیں, غداری بھی ہو گئی, لیکن ابھی وہ رسپانس سر کہ اس نے 27 تاریخ کو یوم غدار منوایا تھا, وہ آ گیا. ابھی دیکھیں جو آج کی بات ہے نا, دیٹ از ہیش ٹیگ نازیز ان پاکستان, بیکاز وی ہیو کراسڈ ایز اے مشینری, وی ہیو کراسڈ دیٹ لائن دیٹ وی ہیو بیکم نازیز ان پاکستان. نازیوں کی تاریخ دہرانا اس وقت بہت, مجھے نا کیونکہ میری تھوڑی ٹریننگ بھی جو ہے وہ جرمنی میں ہوئی ہے, اور اس کو بہت گہرے طریقے سے انہوں نے, یہی دیکھیں نا, سوال آپ کا کتنا پوائنٹڈ سوال ہے کہ یہ واپس یہ حیوانگی جو ہے انسانیت میں آ سکتی ہے نہیں آ سکتی. آج کی آپ جرمن آرمی دیکھیں نا, تو اس کے اندر سے انہوں نے ڈنگ نکال دیا ہے حیوانگی کا. جرمن آرمی میں سے انہوں نے حیوانیت کا جو ہے نا ڈنگ وہ نکال دیا ہے. وہ انہوں نے بڑے میتھوڈیکل طریقے سے نکالا ہے. انہوں نے مطلب ہے کہ نہ صرف جرمنز نے خود نکالا ہے, لیکن باقی لوگوں نے بھی ان کو بڑی مدد کی کہ یہ ڈنگ نکالا جائے, تاکہ یورپ کے اوپر ایک ایڈوانس ریجن کے اندر سو کالڈ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. آپ نے پھر یہ چیزیں دوبارہ ہوتے ہوئے دیکھی, بہت ظلم ہوا ہے. آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں نا, تو ہر جگہ کے اوپر آپ کو عراق میں ظلم ہوتا ہوا نظر آیا, پھر آپ کو جو ہے افغانستان میں ظلم ہوتا ہوا نظر آیا, پھر آپ کو سربیا باسنیا میں بہت ظلم ہوتا ہوا نظر آیا. یہ تو مطلب ہے بہت فرنٹ لائن ہوا. ابھی کیا پاکستان کو آپ نے ان جیسے ملکوں کی تاریخ کے ساتھ گزارنا ہے؟ سوچ لیں. یہ جتنے آخری امید تو چیف جسٹس آف پاکستان سے تھی, آج اس نے بھی جو وہ بھی بکری ہو گیا. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ ہم تو یہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر ایک لیگل ٹیم تیار کر کے حکومت پاکستان اور یہ جو فاشسٹ ISI کے جو جرنیلوں نے جو یہاں پہ کھولا ہوا ہے, جو انسانی حقوق کی شدید ترین پامالی ہو رہی ہے, اس کے اوپر ہم آواز لیگل بیٹل شروع کرنے لگے ہیں سر. یہ لیگل بیٹل جو ہے انٹرنیشنل کارپوریشن کے خلاف بھی کرنے لگے ہیں, فیس بک یوٹیوب کے خلاف, اور ISI والے ویسے ہی ہمارے منہ لگے ہوئے ہیں, انگلی انہیں نے دی ہے, عوام نے باں دینی ہے, پوری دینا شروع کی ہوئی ہے سر. تو یہ ہم نے تو کام شروع کر دیا آج, اس لیے ہم سپورٹ بھی مانگ رہے ہیں. لیکن یہ چیف جسٹس جو بکری ہوا ہے سر, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں بار بار کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس ڈومین کا میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, جس کا مجھے نالج نہیں ہے, میں اس کے اوپر بات نہ کروں. لیکن یہ ہے کہ بطور اسٹل آئی ایم سٹیزن آف پاکستان, نیچرلی کہ ایز اے سٹیزن یو ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشنس کہ آپ کو بطور پاکستانی شہری کے پاکستانی جوڈیشری سے, پاکستانی قانون سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو میری ابھی مطلب ہے کہ ٹیک ہے, دیٹ از ناٹ لائک اے سولجر بٹ فرسٹ ایز اے شہری کہ پاکستان, دیکھیں ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ انصاف ہو. بائی دا وے انصاف بڑی کڑی چیز ہوتی ہے, اسی لیے کہتے ہیں انصاف نہ مانگے رحم مانگے. ہم لوگ ابھی تو اس اسٹیج پہ آ گئے کہ ابھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی رحم مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی رحم مانگ رہے ہیں. آئی تھنک کہ چیف جسٹس کو کوئی ایسی چیز سود بود لانی چاہیے تھی کہ ویئر یہ جو آج کا پورا میں ایک ممبا لے کے چل رہا ہوں نا, سر بدماشی کی انتہا ہے یہ چیز, وہ اس پہ آتے ہیں. اس میں نا دیٹ از مائی سیکنڈ پارٹ آف ٹوڈے, یہ جو بدماشیاں ہے نا, اور کرپٹیا سے یہ جو ہے ابھی بدماشیاں آ گئی, اس کے اوپر ابھی میں بات کرنے لگا ہوں. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے نا چیف جسٹس سے, چیف جسٹس کا یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ایسی آپ چیز لے آئیں کہ ہر چیز سینٹی کی طرف, ہوش مندی کی طرف, ہوش مندی کی طرف جو ہے یہ کسی طرح گامزن ہونا شروع کرے. ٹھیک ہے, اگر وہ جس طرح انڈین ججز نے ان کو کہا کہ بھائی یہ 5 منٹ کے فیصلے تھے جو آپ کو کر لینے چاہیے تھے, آپ 5 منٹ کے فیصلے جو ہیں وہ آپ مہینوں میں نکال کے لے گئے اور اپنا فیصلہ نہیں, تو آپ نے اپنی کمزوری دکھا دی. بھائی اگر آپ اتنے کمزور ہیں, آپ اتنے کڑے فیصلے سیاہ و سفید نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کو کہیں درمیان میں لے آتے آپ. لیکن آپ درمیان میں نہیں لائے, آپ نے کہا ایسے بھی کر لیں ویسے بھی کر لیں, جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر لیں. دیٹ از ہاؤ what I feel. So جنگل کا قانون جس کی لاٹھی اس کی بہن, پھر پنچایت لگائیں, وہاں پہ جرگے چلائیں. سپریم کورٹ کا کیا کام ہے, ہائی کورٹ کا کیا کام ہے سر یہاں پہ؟ دیکھیں آخر میں یہی ہونا ہے. یہ تو میں کافی عرصے سے دیکھیں جو ہمارے جو ایک سیریس بات ہوتی ہے کہ جب پاکستان کی حیت ایسی ہے نا کہ اس کے اندر جاگیردار, نواب, سردار اور آلموسٹ تھوڑا سا بلکہ کہنا چاہیے نا کہ ایک مڑا توڑا ایک سوشل وہ حساب کتاب ہے کہ نہ یہ ابھی پنچایتی سسٹم رہا ہے,
تو نہ ابھی یہ قانونی سسٹم رہا ہے, گڑمڑی ہو گیا کچھ, ٹھیک ہے. اس سے تو اچھا مطلب ہے کہ افغانی جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کر لیتے ہیں, اپنی جگہ جو ہے ایئر مارک کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کہ یہ قبیلہ جو ہے یہ اس پہاڑ سے لے کے اس دریا تک یہ ہے, اس درخت سے لے کے اس جنگل تک جو ہے فلاں کی جگہ ہے, اس کے اندر یہ قانون ہے, اس کے اندر, اور پھر ایک لوہے جرگا ہے کہ جی آگے سارے بڑے پاک شاک پہن کے. لیکن وزڈم کی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی انٹیلیجنس کی, عقل مندی کی نہیں بات کرتے, ہوش مندی کی بات کرتے ہیں. سو لیٹس کم ٹو دس کہ یہ جو اس وقت ہمارا جو قانون ہے, چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ہی از اگین failed the country. I mean that is what it is saying. کیونکہ یہ دیکھیں آج کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ صدر جو ہے نا, صدر کو بھی چاہیے کچھ تھوڑا سا کچھ کر ہی دے, ٹھیک ہے. ان دا سینس دیکھیں what will happen, let's say if he fires the prime minister, or if he fires جو بھی سسٹم ہے, باقیوں کو تو چلو پرائم منسٹر اور اس کو لیجسلیٹر کو چھوڑ دیں, اسمبلی کو توڑنا چھوڑ دیں, وہ پرائم منسٹر کے ڈومین میں آ جائے. لیکن یہ ہے کہ بینگ دا سپریم کمانڈر, if he takes kind of a suo moto and fires one of the army chiefs, ویسے کر دے, تو اس سے کیا ہے, کم از کم اس کی موریلٹی جو ہے نا, اس کی جو اس کی ایک وہاں رہنے کی ایک جواز جو ہے, اس کو تو ٹھیک ٹھاک لگے گا نا کہ بھائی اس کو تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی فائر کر دیا, پھر بھی ڈٹا ہوا ہے, یو نو. سو دیر از ناٹ اونلی دا چیف جسٹس بٹ اسٹل دیر آر میکینزمز. ہم کتنا وہ قاسم ملک کی ایڈجوٹنٹ جنرل کی بات کرتے رہے کہ ویئر اگر ہوش مندی کی بات ہوتی اور وہ دیکھتے کہ یار یہ کیا چیز. ابھی لیٹس کائنڈ آف کلوز اٹ ہیئر اینڈ موو ٹو دس بدماشی, کیونکہ وہ قانون ختم ہو گیا ہے, جنگل کا قانون شروع ہو گیا. ابھی جو جتنا بڑا بدماش ہے نا وہ اتنی بڑی بدماشی کر رہا ہے. مجھے ینگ آفیسرز کو کیا ہو گیا, عاصم منیر نے جا کے کیا کون سی گولیاں ایک لائی ہیں 35% تنخواہ کے اوپر. یہ سر دیکھیں یہ وکی اوان کہتا ہے, ہمارے بھائی ہیں سر, سارے نہیں ہوں گے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اوور ایکٹیو جو ہوئے ہیں عاصم منیر کے کہنے کے اوپر, یہاں پہ کہتے ہیں I am from Mianwali, I voted Imran Khan when he was only one seat in National Assembly. How many family members and class fellows in army from 111 PMA long course? Pity is that these friends are giving threats to us, like when you will return to Pakistan we will see. They voted Khan but what happened to them? کیا ہوا سر؟ دیکھیں جب وہی گزرمکھی شروع ہو جاتی ہے, جب اس قسم کا ایک معاشرے کے اندر خانہ جنگی اور اس قسم کی لا قانونیت, اس قسم کی حیوانگی جب شروع ہو جاتی ہے نا, تو پھر وہ سروائیول آف دا فٹسٹ, آپ ہر چیز سے مبرہ ہو کے ایک شعوری سوچ سے ختم ہو کے آپ بالکل جانور بن جاتے ہیں. دیٹس ون تھنگ. ناؤ آئی واز کمنگ ٹو دس بدماشی ایسپیکٹ آف اٹ. جو جتنا بڑا بدماش ہے نا وہ, بلکہ مجھے آج کسی بڑے ایک معتبر بندے نے بتایا, ختیجہ شاہ کے پیچھے کیوں پڑے, ان سے کیا یہ جو ہے نا کیا اسکور سیٹل کر رہے ہیں. میری بدماشی نانا سے شروع ہوئی, چلتے چلتے ختیجہ شاہ نے اپنی کپڑوں کی دکان کھول لی, مریم صاحب کے بچے کی شادی ہو گئی, مریم نے جب شادی کی تو انہوں نے کہا جی ختیجہ بڑے اچھے کپڑے بناتی ہے, اسے کپڑے بنواؤ. کپڑے شپڑے لاکھوں کروڑوں کے بنوا کے جب بل دینے کی باری آئی تو وہ زرداری صاحب والا لطیفہ کہ یار تمہارے سے میں نے پیسے لینے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بات یہ ہے کہ سر یہ تفصیل میں بتائیے گا, لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو اس کے اندر خدیجہ شاہ ایکس آرمی چیف کی وہ تو تین تھی, ہوتی بھی نہیں لے سکی ان سے پیسے, یہ چوروں سے, تو باقیوں کا کیا کوئی چانس ہے؟ یہ واقعہ ڈیٹیل میں, اور آپ کو ایک 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل نے یہ واقعہ بتایا ہے. اوتھینٹک واقعہ ہے. اچھا ابھی دیکھیں کہ یہ چیز آپ اس نوعیت سے دیکھیں کہ سارے حیران تھے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, کہ یہ اتنا مطلب ہے کہ ظاہر ہے مطلب ہے کہ فوج کے اندر کیا ہر جگہ سوشل سوسائٹی میں بھی جو ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ذرا زوراور ہوتے ہیں, تگڑے ہوتے ہیں, پیچھے سے ان کی بیکنگ شیکنگ ہوتی ہے, کوئی بیچارے بالکل ہی مطلب قسم بالکل ہی جن کا کوئی اللہ تعالیٰ مطلب معافی دے, جن کا کوئی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. تو یہ اچھی بڑی تگڑی فیملی, یو نو. نانا جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, اتنا زور کیوں پڑ گیا ان کے اوپر؟ اوپر سے یہ ڈول نیشنل ہیں, اور ان کے جو دوسری نیشنلٹی ہے امریکہ کی, تو ایون کہ وہ لوگ بھی تھوڑے حرکت میں تھے. لیکن کیوں؟ صرف اور صرف انہوں نے اپنی بدماشی دکھانی. بدماشی کیا ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ 1.5 سال پرانی ہے ان کا, کیونکہ ڈائریکٹ ختیجہ کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اس نے جو مریم کے بیٹے کی شادی ہوئی اس کے اندر اس نے اس کی جو بھی مطلب کپڑے بنانے کا جو بزنس ہے اس نے کافی ان کو کپڑے مہیا کی. جب کپڑے مہیا کیے تو اس کا بل لینا تھا. بل یا پہلے تو سکی بدماشی کیجیے, ہمارے سے تو کوئی بل لیتا ہی نہیں ہے, آپ کیڑا بل لینے رہے, نہ. اچھا انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں, آپ نے بل دینا ہے, یہ آپ کا بل ہے. اچھا وہ پہلے تو اس کو ٹرکھایا کہ جی تھوڑے پیسے کے اس کپڑے میں یہ خرابی وہ خرابی. پھر ان کو وہی بات ہے کہ جو پنجاب کی مشینری ہے اس سے جس طرح یہ بھتہ لیتے ہیں نا, بھتہ, تو یہ ایک طرح کا بھتہ ہے کہ آپ نے پولیس والے کو بھیج دیا, آپ نے میونسپلٹی والے کو بھیج دیا کہ جی آپ کا یہ چیز صحیح نہیں ہے, آپ کے اندر یہ چیز صحیح نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اس طرح کی وہ کافی بکواس رہی اور کسی طرح یہ چیز سیٹل نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا جی آپ آئے, تو جو بھی ان کا آپس میں ایک مطلب, تو جب ختیجہ نے انہوں نے کہا جی ہون پھڑی گئی ہے, تو وہ تو پھر جب پھڑی گئی والی بات ہے تو پھر انہوں نے نہ لیفٹ دیکھا نہ رائٹ دیکھا, دے کراسڈ ایوری لائن. And that is how this whole thing has boiled down to a personal vendetta. Let me, یہ تو ایک صرف میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے,
جو میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, جو کہ وہی سینٹی کی طرف لانے والی. دیکھیں جب خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے نا ملک میں, جب اس طرح کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, جہاں پہ جنگل کا قانون شروع ہو جاتا ہے, جہاں پہ جس کے پاس کوئی چھوٹی موٹی بھی طاقت ہو, تو پرسنل وینڈیٹاس شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک گنگا بہ رہی ہے نا, اس گنگا میں پھر لوگ اپنی جو ہے نا سر اور کڑھائی ہاتھ دھونے شروع کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ چیز آرمی میں ہوئی ہے کہ جب آرمی اسی طرح کے اینٹی ڈیکوائٹس ڈیوٹیز کے اوپر تھی, تو ایک میجر صاحب نے جا کے ایک گوٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے بندوں کو مار دیا. ابھی وہ نہ فوج کا حکم تھا, نہ کوئی ایسا کوئی سین تھا, وہ اس بندے کا اپنا کوئی اس کے اندر الو سیدھا کرنا تھا, پیسے لینے تھے, وڈیروں کے ساتھ مل گیا تھا, جو بھی سسٹم تھا, بٹ اٹ واز اے پرسنل ایکشن. بٹ بیکاز دیر واز دس ایک ہال میں تھی جہاں پہ کوئی ایسی اوور سائٹ نہیں تھی, جہاں پہ کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا, انہوں نے فوراً اپنا جو ہے نا الو اس میں سیدھا کر لیا. ابھی جب یہ چیز بڑھے گی تو آرمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس فیشزم کو, اس حیوانیت کو, تو اس کے اندر پاکستان میں تو ویسے بدلے لینے والے بڑے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بھی بڑی لڑائی شڑائی ہوتی ہے امریکہ میں, لیکن وہ صرف منہ اور زبان کی لڑائی پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قانون بڑا سخت ہے. جدھر فزیکل ہوں گے ایک دم پولیس آئے گی اور وہ بالکل کہانی پدری کر دی, تو وہ دریا کے ایک دوسری طرف کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ جو انہوں نے غلط کلامی کرنی ہے, گالم گلوچ کرنی ہے, دل کی بڑاس نکال کے انڈر فریڈم آف سپیچ کر کے ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بارہا دیکھا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر آپ پہلے گھر جاتے ہیں, جا کے بندوق اٹھاتے ہیں, وہاں سے آ کے پھر آپ آ کے اس بندے کو مار دیتے ہیں, یا آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دوبارہ ادھر سے گزرے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے اور اس کا پیا پانچا کر دیں گے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جب یہ قانون ہٹ گیا ہے اور ہٹ گیا ہے, لا قانونیت شروع ہو گئی, آپ نے جو ہے وہ ایک ڈنڈے کا زور اور جنگل کا جو قانون ہے وہ شروع ہو گیا, تو ابھی آپ دیکھنا کہ اس کے اندر لوگ اپنے کتنے سکور سیٹل کریں گے. ڈو یو وانٹ دیٹ؟ دا کوسچن از کہ یہ آرمی چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے یار ہماری بھی ٹھیک ہے, تم لوگ اپنے بھی جو ہے نا جتنے بدلے شدلے نکالنے ہیں وہ نکالو. سو دس ول لائک سنو بال انٹو سم تھنگ ایلس اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. یہ صرف سیاسی انتقام تو چل ہی رہا ہے نا کہ کسی نے, لیکن اس کے اندر ابھی پرسنل وینڈیٹا شروع ہو گئے, اور خاص طور کے اوپر اس کے اندر پنجاب میں یہ چیز بڑی چلے گی جو اب تک نہیں تھی. یہ اس کے اوپر میں جتنی مرضی بات کرنا چاہوں کر سکوں گا, بٹ یہ بدماشیت کا جو تھا نا یہ دوسرا پہلو ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی اور کس طرح چیزیں ٹرن لیتی ہیں اور آگے کس طرح چلتی ہیں. سر یہ ایک تو عزیزان من آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں. یہ نیچے آپ کو جو ہے وہ پیٹریون کا ایڈریس نظر آ رہا ہے, www.patreon.com/soldierspeaks. اس پہ جائیں اور سپورٹ کریں اس جنگ کے اندر. ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نئے کھڑے کر رہے ہیں, جو سینسر کو بائی پاس کرنے کے لیے نئے پلیٹ فارمز کے اوپر ہم کھڑے ہو کے بات کریں. لیگل بیٹل کے لیے بھی ہم جو ہے وہ آگے آپ لوگوں سے بات کریں گے ڈیٹیل کے اندر. ہم ایک منظم پروگرام کے ساتھ جو ہمارا اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر یہاں پہ لنڈن میں بھی اکٹھے ہوئے ہیں, امریکہ سے بھی لوگ اکٹھے ہیں, کینیڈا سے بھی اکٹھے ہو کے, اور آسٹریلیا سے بھی اکٹھے ہو کے, اور یورپ سے اکٹھے ہو کے جو ایک لیگل بیٹل کا آغاز کر رہے ہیں, ریزسٹنس کا آغاز کر رہے ہیں. دنیا کو ہم نے بتانا ہے اور دکھانا ہے یہ جو بدماشی ہمارے سر کے اوپر مسلط کی گئی ہے, جس کو ویسٹرن میڈیا کو آپ گلا نہیں دے سکتے. انہوں نے دکھایا ہے, عمران خان کو بھی دکھایا ہے, باقی سب کچھ بھی دکھایا جو وہاں پہ چل رہا ہے. لیکن یہ سب اچھا جو کی رپورٹ جو عاصم منیر چاہتا ہے اس وقت, اور اس سب اچھا کی رپورٹ کے لیے وہ پوری پاکستانی قوم کو یونٹ کا بٹالین صوبیدار میجر بنانا چاہتا ہے. یہ سب اچھا ہی روزی پکچر بتائیں, تو پھر بھائی ڈالر کا ریٹ بھی آپ بتائیں, مہنگائی بھی دکھائیں, عام جوان پاک فوج کا, عام سویلین مڈل کلاس تک جو ہے طبقہ, یا جونیئر آفیسر بھی جو رینک ہے کرنل تک جو ہے, فل کرنل تک جو ہے وہ تنگ ہے, شدید طریقے سے تنگ ہے. اور اگر ان کو جو ہے وہ 35% تنخواہ کا لالچ دے کے اگلے مہینے جو آنی ہے اگست میں وہ تنخواہ جو آئے گی اگر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو قوم پھر حساب مانگے گی, پھر لازمی طور کے اوپر حساب مانگے گی. لیکن ہمیں آپ سے جو ہے وہ اس وقت اگر آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ضرور سپورٹ کریں, نہیں بھی کر سکتے تو جس حیثیت میں آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اس حیثیت میں آپ کریں. کسی قسم کی کوئی مجبوری گلا نہیں ہے آپ لوگوں سے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے سر یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کینیڈا میں بیٹھ کے بھی ہمیں بدماشی نون لیگ والے کر رہے ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں تم واپس پاکستان آؤ دیکھ لیں گے, فوجی افسر بدماشیاں کر رہے ہیں, فیملی میں دوست یار ہوتے ہیں نا, دیکھ لیں گے آپس میں لوگ جو بےزت کرتے ہیں. یہ اسی کی کڑی ہے نا, دیکھیں جی یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ اسی چیز کی کڑی ہے کہ وہ ایک جو لا قانونیت جب شروع ہو گئی, جب اس کے اوپر کوئی بریک نہیں ہے, تو یہ ابھی پرسنل ایک وینڈیٹا شروع ہو جائے گا. جو فیملی دوسری فیملی کو نہیں کرتی ہے وہ دوسری پارٹی سے وہ اس پہ تڑی لگانا شروع کر دے گی. سو دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو کیری آن. ابھی میں ایک اور جو تیسری چیز کی طرف آج کی سیٹنگ میں لوگوں کی توجہ, اور خاص طور پہ یار جو لوگ یہ کر رہے ہیں, دیکھیں آپ قوم کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ خود سائیکوپیتھ ہیں, مطلب ہے ذہنی مریض ہیں, لیکن اس وقت بائی گاڈ جن سے بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے نا, پتہ کیا کہتے ہیں یار بہت ڈپریشن ہے. آپ نے ملک سے خوشی نکال دی ہے. یہاں پر رہنے کا ایک سوشل کور ویلیو ہے, پرسوٹ آف ہیپینس, کہ آپ جو کام کریں نا تو آپ خوش ہوں کہ یار میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں آج خوش ہوں, آج میں کام کر کے آیا ہوں تو میں خوش ہوں, میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں خوش ہوں. یہ جو خوشی والی بات ہے نا,
آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ پوری قوم کے اوپر اتنا ایک تاریکی اور اتنا ایک گندا کمبل ڈال رہے ہیں کہ لوگ اس سے بہت زیادہ ذہنی طور پر جو ہے نا وہ ان کو ایک اثر ہوگا, اور آلریڈی وہ ہونا شروع ہو گیا ہے. پیپل آر آلریڈی, اینڈ یہ بیماری ہوتی ہے ڈپریشن جو ہے نا, ڈپریشن از اے سکنس, النس. اگر آپ پوری قوم کے اندر ڈپریشن ڈال دیں گے, آپ پوری قوم کے اندر نا امیدی ڈال دیں گے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم کو آپ کھڑا کس طرح کریں گے؟ آپ آر یو موٹیویٹنگ دس آرمی, دس نیشن بائی ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ؟ آپ اس پوری قوم کا جذبہ کے در, مطلب مجھے تو آج کل کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی آئی ایس پی آر کی طرف سے یا کوئی, وہ کیا کریں, وہ صرف اپنے آپ کو رائٹ, یعنی اپنے آپ کو رائٹرس یا اپنی جو ہے نا صحیح ہونے کا, اپنا صحیح ہونے کا صرف آنسر دے رہے ہیں. وہ صرف یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان فوج زندہ باد. او بھائی بات سنو, تم لوگ ان کے لیے کیا بات کر رہے ہو جو ایک عوام الناس ہے, ان کی خوشی کے لیے کیا بات کر رہے ہو؟ کیا ان کو واٹ آر یو برنگنگ آن دا ٹیبل, کہ آپ ان کے لیے کیا چیز لا کے مہیا کر رہے ہیں کہ جس سے یہ چیز لوگوں کو سمجھ آئے کہ یار یہ کام بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو اس کے اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ذہنی بیماری جو ہے نا وہ کس طرح کریٹ ہو رہی ہے ایٹ نیشنل لیول. ایک ذہنی مریض جو ہے وہ کس طرح ایک بیماری کریٹ کر رہا ہے پوری قوم کے لیے. دس از اگین اندر میجر فیکٹر کہ اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا لیڈر ہے, اگر اس کو دیکھ کر قوم خوش نہیں ہوتی, دل نہیں کرتا کہ اس کو فالو کریں, الٹا سے ہی از اے کرمنل, تو واٹ کائنڈ آف نیشنل پروگرس یا آپ ایک قومی ترقی کس طرح دیکھ سکتے ہیں کسی بھی سیکٹر میں؟ تو یہ سر یہاں پہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ مجھے ایک خاتون نے آج ای میل کی, میں نے آج اپنا ای میل شیئر کیا سے پہلے لائیو میں نے کہا مجھ سے بات کریں آپ ڈائریکٹ, آپ کیا مدد کر سکتے ہیں, کس طرح مدد کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک خاتون نے مجھے ایک لیگل اسٹریٹجی دی پوری کی پوری. وہ لیگل اسٹریٹجی ہم آلریڈی فالو کر رہے ہیں. میرے سولیسیٹرز کی جو ٹیم ہے ہم لوگوں نے ایک بنائی ہے, والنٹیئرز کی ٹیم ہے, بیرسٹرز ہیں اس کے اندر یہاں پہ جو پاکستانی برٹش پاکستانی ہیں, یہیں بورن اینڈ براٹ اپ ہیں لیکن ان کو درد ہے پاکستان کا, وہ آلریڈی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں سر اس کے اوپر. وہی میں نے ان کو سولیسیٹرز کے ساتھ میں نے شیئر کی, بیرسٹرز کے ساتھ شیئر کی, کمیونٹی کے ساتھ میں نے کہا جی یہ ان خاتون نے کہا ہے وی آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ. انہوں نے کہا جی عادل بھائی اس کے لیے ہمیں فنڈنگ چاہیے. میں نے کہا فنڈنگ سٹیج پہ جب ہم آئیں گے تو پھر ہم کراؤڈ فنڈنگ کیمپین چلائیں گے, ایز اے ہول بیٹھ کے بتائیں گے کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے, یہ لیگل بیٹلز ہیں, اس کے لیے ہمیں کراؤڈ فنڈنگ چاہیے, پاکستانی سپورٹ کریں گے, آپ فکر نہ کریں. لیکن اس خاتون نے ایک بات بڑی جو ہے بڑی ڈیپلی کی کہ آپ نے بڑا ان کو پن پوائنٹ جو ہے ان کے سارے راز کھولے, لیکن ان کو فکر کوئی نہیں ہے, یہ باز نہیں آئے آپ لوگوں کے, آپ لوگ افیکٹو نہیں تھے. اب ایک طرف لوگ یہ گلا کرتے ہیں, دوسری طرف لوگ کہتے ہیں یہ خاموش مجاہدوں نے ہمیں دھوکہ دیا. خاموش مجاہد تو خبریں پہنچانے تک کی خاموش ہے سر, باقی ان کا گلا ہے کہ فوجی افسروں نے ہمیں دھوکہ دیا. ان کی خواہش ہے کہ فوجی افسر اٹھ کے اپنے ادارے کو اندر سے ٹھیک کریں. گلا تو سر اگر دیکھا جائے تو جرنیلوں سے بنتا ہے, اور وہ بھی فوجی افسر ہی ہیں, یہیں سے لیفٹیننٹ کپتان سے اوپر گئے ہوئے ہیں, اور گلا تو ویسے جائز نہیں ہے کیا سر. لیکن کیا یہ صرف اور صرف اندر سے ہی ہوگا, کیونکہ وہ تو سر ابھی پتہ چل رہا ہے کہ ڈٹائی کے اوپر اترے ہیں نا, بالکل. کیا یہ صرف اور صرف فوج کے اندر سے ہی ہوگا, اور اگر فوج کا جو کردار ہے اس کے اوپر آپ بتائیں اندر سے کیوں نہیں فرق آیا, پہلی بات. اور دوسری بات, کیا تبدیلی یا انقلاب جو ہے فوج کے اندر سے آئے گا یا قومی سطح کے اوپر آئے گا؟ دیکھیں اس کا بڑا واضح جو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں فوج سے وابستگی کے بعد, اور اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. ہم نے کیا بات کی تھی کہ اس وقت موٹے طور پر چوتھا یا پانچواں عامر جو ہے نا وہ ملک کے اوپر مسلط ہو گیا ہے. کہانی خراب ہونی ایوب خان سے شروع ہو گئی تھی, اس کے بعد ضیاء, اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ضیاء سے بھی پہلے ایوب خان کے بعد وہ جو ایک یحییٰ والا تھا, اور اس کے بعد پھر مشرف, اور مشرف کے بعد پھر یہ ابھی جو کامبو ہے 2 in 1 والا, باجوہ اور عاصم لاء والا. تو اس کے اندر جو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اپنا ایک سفر ہے, یہ میں اپنا, آپ کا سوال میرے سے ذاتی طور پر, میں اپنا ایک ذاتی مطلب ہے وہ جو ان ساروں کی جرنی میں ہماری آنکھیں چھوٹی چھوٹی کھلنی ہوئی تھی. جب ضیاء ایوب کا تو ویری اسمال رائٹ, تو اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں تھی. جب ضیاء والا تھا نا تو فوج کے اندر چھوٹی موٹی چیما گوئی تھی, لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. ایوری بڈی گاٹ ان لائن. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اوور آل قوم کے اندر بھی کوئی اتنا نیگیٹو پہلو نہیں تھا. People were not very happy with Bhutto. And when he came, and plus he kind of stage managed, kind of orchestrated all this bullshit, اور وہ آکے چڑھ کے بیٹھ گیا. لیکن چلتے وہ فارغ ہو گیا. اس کے بعد پھر جو مین یہ مشرف والا ٹائم تھا, اس میں بھی لوگوں نے بڑا اس کو خوش آمدید کیا. وہ بھی مطلب ہے کہ کوئی سرکمسٹینشل ایسا ہو گیا کہ اس وقت تک زیادہ تر جو لوگ تھے, قوم جو تھی, وہ ان شریفوں سے بالکل نالاں تھی. جب یہ مشرف جیسا بندہ آیا, اوپر سے کمانڈو کی وردی لگا لی, اور اس نے بڑا کہا کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس کے اندر بھی اس نے سٹوری تو بنائی اور اس نے جو ہے کچھ سچ کچھ غلط کچھ ملا کر ایک چورن فوج اپنا قوم کو, لیکن قوم پھر بھی ریسیپٹیو تھی اس چورن کے لیے. ابھی جو ہے ٹائم چینج ہے. ابھی دیکھیں جو چورن پلائی جا رہی ہے نا, یہ اس طرح کی نہیں ہے, اس سے زیادہ
زہر والی اور اس سے زیادہ زہریلی چورن ہے. لیکن اس کی اپوزٹ سائڈ یہ ہے کہ اس کا ایکسپوجر بہت ہے. لوگوں اس کے اوپر جس طرح کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں یہ باتیں مشرف, اور پھر کہ اس وقت قوم جو ہے وہ ویلکمنگ موڈ میں نہیں ہے فوج کی, یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. ابھی کہ کیا یہ فوج کے اندر سے ہوگا, کون کرے گا, خاموش مداحجوں نے جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے. اور یہ دیکھیں اس وقت جو سارا ٹرن اوور میری بڑی ناقص سی رائے میں یہ ہے کہ ایک نیچرل کورس آف ایونٹس جو ہے یہ اس وقت چل رہا ہے. یہ فوجی آپریشنز بھی اسی طرح ہوتے ہیں. کئی آپریشنز ہوتے ہیں جو بڑے ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں, کنٹرول ہوتے ہیں, جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے وہ طاقت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی مطلب ہے کہ ہدف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ سب سے بڑی لڑائی حال ہی میں ہوئی ہے نا, سب سے بڑی لڑائی کہاں ہوئی ہے, یوکرین میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, جو بالکل لیٹسٹ بہت بڑی جنگ جس کو کہتے ہیں نا, کہ پورا ایک مطلب رشیا جیسا ملک جو ہے وہ ایک اچھے بھلے ملک کے اوپر اس نے حملہ کر دیا. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی سپاہ جو ہے وہ لے کر آیا اور اس نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ وہ آپریشنز جو تھے نا وہ ایون رشینز کے کنٹرول سے نکل گئے. دے اسٹارٹیڈ گیٹنگ انٹو اے فری آپریشنز موڈ. جو ان کی ایک ہیرارکی آف کمانڈ جس کو بولتے ہیں, فوج میں ایک لفظ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں آرٹیکولیشن آف کمانڈ, کہ جو ٹاپ بندہ آگے سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ نیچے تک ایک خاص کمانڈ چینل کے اندر بات چیت وہ ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چیز جو ہے یہ پاکستان میں اس وقت کیونکہ بہت ہی ایک کانسنٹریٹڈ طریقے سے ہو رہی ہے. یور آرمی ہیز ناٹ, جو ریگولر فورس ہے نا, دیٹ ہیز ناٹ ریئلی انفولڈیڈ یٹ. اس وقت تک صرف ان کے جو ہراول دستے ہیں, جو ان کے آگے والے لوگ ہیں, جو ان کے وہ کیا بولتے ہیں وہ جو آپ کے رسالے میں ایک ہوتی ہے ریکی ریجمنٹ جو ہوتی ہے, یہ اس طرح کی جو ہوتا ہے سر ہمارا, جو ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر صرف دیکھیں کہ کون لوگ ہیں آپ کے انٹیلیجنس والے ہیں. سوال سیدھا سا ہے کہ یہ انقلاب پاکستان کو چاہیے, وہ فوج لائے گی یا عوام لائے گا, یا ترکی کی طرح آئے گا؟ ترکی نے تو فوج نہیں لائی تھی سر, فوج ہی تو مسئلے کا جڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. میں اس طرف آ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے جو فوج اس وقت کر رہی ہے یہ چیز اتنے بڑے ملک کے اندر نہیں ہوگی بیکاز آف دی انوائرمنٹ جو کہ میں نے ابھی بتانے کی کوشش کی, اندر سے باہر سے, اور یہ چیز تو یہ کنٹرول نہیں چلے گی. اٹ ول ناٹ بی کنٹرول, اٹ ول ناٹ بی کنٹرول. اس میں لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے اوپر بربریت ہو رہی ہے سر. تو آپ کا جو جواب ہے نا, اٹ از گوئنگ ٹو بی سم واٹ اے مکس آف قوم اور فوج کے اندر سے. فوج کے اندر سے بھی لوگ نکو نک ہو رہے ہیں نا, فوج کے اندر بھی کسی رشتے دار کے پیچھے یہ جا رہے ہیں, فوج کے اندر بھی کسی کے کزن کو, کسی کی ماسی کی بچی کو, یا کسی کو انہوں نے اس کے ساتھ کاروائی ڈال دی ہے. سمجھ آ گئی نا بات. یہ صرف ابھی ٹائم کی بات ہے کہ کس وقت یہ چیز اگل کر اور سامنے آ جائے آپ کے. یہ چیز دوسری چیز جو ہے نا, میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ٹاپ کے اوپر اس وقت یونٹی نہیں ہے ان دا ملٹری, چاہے جو مرضی آپ کہہ دیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ ملک سے باہر تھا چیئرمین, تو اس لیے وہ ادھر بیٹھا نہیں ہوا تھا جس وقت یہ یوم شہداء منایا ہے. ٹھیک ہے نا, تو چیئرمین کو پتا نہیں تھا کہ یہ یوم شہداء ہونا ہے, تو میں نے باہر نہیں جانا, مجھے پتا نہیں کہ وہ باہر تھا یا نہیں تھا. لیکن what I'm saying is کہ اگر یہ ریزن دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو they cannot even sit together, they cannot even sit together on an occasion like this where جہاں پر یہ لوگ ایک محتدہ, آپ نے وہ آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز دیکھا تھا کہ پوری ملٹری جو ہے وہ محتد ہے انڈر حافظ صاحب. ٹھیک ہے نا, یہ ایک پریس ریلیز تھا. تو آپ جب اس کا تو پہلے بھی آتے رہے ہیں کہ جدھر چیف دیکھتا ہے ادھر پوری فوج دیکھتی ہے, یہ ڈرامے بازیاں تو ہوتی رہی ہیں. تو اس کا اگر مطلب ہے کہ سر یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے تو یہ سارے ملے میں سر پارٹیزن کرائم. اوکے یس, بالکل بالکل ملے ہوئے. اور یہ چیز جو میں نے ابھی آپ کو بات کی, جو آپ کا ڈائریکٹ کویشچن تھا کہ یہ فوج کے اندر سے ہوگا یا یہ قوم لے کر آئے گی یا کس طرح ہوگا, دیکھیں ابھی تو اسٹل اٹ از اے لٹل فلوئڈ سچویشن. شروع میں جو ہم نے ابھی پچھلے گزشتہ دنوں میں بات کی ہے, ان کو جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ سکسیس ہے, یہ ایکچولی یہی ان کی جو ہے نا ان کے گلے اور ان کے پھندے ہیں. کیونکہ یہ سکسیس میں کیا کر رہے ہیں, بربریت کر رہے ہیں, انسانیت سوز کام کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں کسی جگہ کے اوپر بھی چیلنج ہو سکتی ہیں. جب تک یہ کریں گے اس کا نیچرلی ایک پش بیک ہے کہ لوگ سہم گئے, جو میں نے بتایا نا کہ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے, لوگ نہیں سمجھتے تھے, ان کی توقع نہیں تھی کہ یار یہ ہمارے محافظ ہیں, یہی ہمارے جو ہیں وہ ریزن بن گئے, یہی ہمارے جو ہیں وہ قاتل بن گئے. تو اس کے اوپر جو ہے یہ ایک ٹائم فیز ہے, اس کا اثر جو ہے وہ دور رس آئے گا. ابھی جس نظر سے آپ نے بنگال کو اور بنگال میں چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا, یہ کب آئے, اس کو 50 سال لگیں آتے آتے. ٹھیک ہے نا, لیکن ٹائم بہت ابھی کمپریس ہو گیا بھائی, اور یہ 50 سال نہیں لگیں گے اس چیز کو واپس آتے ہوتے. تو آئی فیل کہ جہاں پر اتنے لوگ ہیں, اس کے اندر سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کا اکٹھا رہنا. اگر یہ پاکستان اکٹھا رہتا ہے, کیونکہ انہوں نے تو اپنا ٹل کا زور لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح پاکستان ٹوٹ جائے, کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں کہ جس کے اندر یہ پاکستان کو ایک متحد. اور پھر دیکھو نا کہ ہم نے کتنا پیریفری کے اوپر لوز کیا ہے. ہاؤ مچ ہیو وی لاسٹ ان کشمیر, جو کہ کشمیر ہمارا ایک بہت بڑا اسٹینڈ پوائنٹ تھا, اس کے اوپر ہم نے کتنا کوئی لوز کیا ہے. یہ لوگ اپنی طرف سے ٹیل کا زور لگا رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے, پاکستان کے اندر پرابلمز ہو جائیں, لیکن کہانی اور جوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی اپنی خود غرضی, ان کی اپنی چوری, ان کی اپنی مجرمانہ قسم کی ذہنیت, ان کی اپنی ذہنی بیماریاں,
اور ان کے بڑے عجیب قسم کے پرورٹڈ قسم کے جو خیالات ہیں نا, دیٹ از واٹ از اپ ان دا فرنٹ. آئی فیل کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک عرصے تک چلیں گی, اور یہ چیزیں جو ہے جو میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ پاکستانیوں کو اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے, اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا, ہونے کیا جا رہا ہے. جہاں پر دوسرے ملکوں میں ہوا ہے اس طرح کی چیزیں ابھی جو سیریا میں آپ نے دیکھا, پورا ڈمیسکس یار, دمشق جیسا جو شہر ہے, آپ اس کی گوگل کے اوپر جا کے تصویر دیکھیں تو آدھا شہر جو ہے نا بالکل مسمار ہے, زیرو, ہر بلڈنگ انہوں نے گزاری. اس طرح یہاں پر اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ شہر کا آدھا حصہ جو ہے وہ ایک پارٹی کے پاس ہے, دوسرا حصہ دوسری کے پاس ہے, اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک ان کا جو زور ہے نا, جو انہوں نے گھروں کو توڑنا شروع کیا ہوا ہے, بلڈوزرز لائے ہیں, اپنے حریفوں کو ہر طریقے سے جو ہے مسمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ زیادہ نہیں. اچھا, اس کے اندر جو چوتھی چیز کی طرف ابھی میں آنا چاہتا ہوں, دیکھیں اس وقت بیک برنر سے نا کچھ جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہیں, جن کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس وقت جماعت اسلامی جو ہے نا اس کا ایک اور مطلب ہے کہ ایک سمجھیں کہ ریچارجنگ یا ری جنریشن آپ کو نظر آئے گی. عمران خان نے بھی بات کی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, لیکن یہ تو پرانی ایک پارٹی سے. اس وقت آئی فیل کہ 2-3 اور پارٹیاں جو ہیں وہ دے آر ان دا میکنگ, اینڈ soon I don't want to disclose their name, people should know کہ کون سی پارٹیاں ہیں. لیکن سر ہم نے نیوز بریک کی ہے, جہانگیر ترین ہم نے یہ نیوز اگست میں بریک کی تھی, علیم ڈار, جہانگیر خان. دیکھیں یہ اسپلنٹر پارٹیز ہیں, یہ فارورڈ بلاکس ہیں, یہ لوگ وہی حقیقی ٹائپ کے, جی یہ پی ٹی آئی حقیقی بن گئی. میں بول رہا ہوں بالکل گراؤنڈ سے, گراؤنڈ اپ جو ہے یہ نئی پارٹیاں جو ہیں کچھ منظم ہو رہی ہیں, اور یہ ابھی رجسٹر ہو گئی ہیں پاکستان الیکشن کمیشن سے. ان کو جو ہے وہ ایون کے انتخابی نشان مل گئے ہیں, اور یہ لوگ چیزیں چلنی شروع ہو گئی ہیں. سو آئی آلسو ویری اسٹرانگلی سی اور بلیو کہ ابھی ایک اور فورس بھی جو ہے وہ کٹھی ہونی شروع ہو گئی ہے. لیٹس سی ہاؤ دیٹ انفولڈز. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو اس وقت کی حیوانیت اور بربریت یہ لوگ جو چلا رہے ہیں نا, کم واٹ میں عمران ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, پی ٹی آئی ہوتی ہے. آپ جو بات کریں ہیں کسی شہزادے یا شہزادی نے نیچے جو ہے لکھ دی ہے کہ پہلی دفعہ پردہ ہٹا ہے, even if انقلاب does not happen now, the seeds have been planted, and this seed is planted by Imran Khan. He has done his job. یہ جو آخری ان کا جملہ ہے نا with these 5 letters, he has done his job. Oh yes. دیکھیں نا, بات یہ لگتا ہے, and جس نے بھی لکھا ہے بڑا صحیح لکھا ہے, and we talk about it by the way, کہ دیکھیں وہ چیز ہو گئی ہے, اس خطے میں ہو گئی ہے. ابھی یہ جو ایک چیز میں نے سوال اٹھایا کہ پاکستان رہتا ہے نہیں رہتا ہے, آگے یہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں. سندھ جو ہے وہ ایک وڈیرا شاہی بلورانی کے انڈر جو ہے تھم چلے گا نہیں چلے گا, بلوچستان کیسے چلے گا, کے پی کیسے چلے گا, جی بی اور کشمیر کے ساتھ کیا ہوگا, اس کے اوپر بہت زیادہ مفروضے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر وہ بلڈ بارڈرز ٹائپ نقشے بھی نکال کے تو لا کے کھڑے کر دیتے ہیں. مجھے ایک انتہائی بندہ جس کی میں کہتا ہوں اکبر تم نے بلڈ بارڈرز پڑھی ہے؟ وہ بلڈ بارڈرز واٹ, بلڈ بارڈرز ایک ادھر کا یہاں کے جس طرح این ڈی یو ہے نا پاکستان کا, تو یہاں پر جو ان کا ایک آرمی کا وار کالج ہے اس کے اندر ایک کسی پیٹر صاحب نے جو ہے یہ ایک تھیسس یا ایک پیپر نکال کے تو اس کو منڈ دیا. ابھی وہ یہ ہے کیونکہ یہ اثر بہت لیتے ہیں نا کہ یہ جناب ادھر یہ ہوا ہے, ادھر بڑے کاغذ پڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو آرمی آفیسر ادھر آتا ہے, بریگیڈیئر جو آتا ہے یہاں پہ بڑے کورس کرنے کے لیے, وار کورس کرنے کے لیے, نیشنل ڈیفینس کورس کرنے کے لیے, وہ بھی یہاں پہ پیپر شیپر لکھ کے جاتا ہے کہ جی یہ پیپر لکھا ہے تو وہ پیپر لکھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج نے جو ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا پاکستان کا ہر قسم کا, کہ سب سے زیادہ سمجھ کس کو ہے, فوجی جرنیل کو, ٹھیک ہے. وہ یار یہ لوگ تو ٹرین ہی نہیں ہوتے, باقی لوگ جو ہیں ان ساروں کو, ڈو یو نو کہ دیر کیم ٹو اے پوائنٹ کہ دے گاٹ دس تھنگ انٹو دا مائنڈز آف دا گورنمنٹ کہ جتنی بھی انٹائر بیوروکریسی ہے نا اس کے اندر بھی جو گریڈ 22 والے خاص لوگ ہیں نا, دے شوڈ کم اینڈ ڈو دا نیشنل ڈیفینس کورس. جب تک وہ ٹھپا نہیں لگے گا, آپ کی برانڈنگ نہیں ہوگی نا, وہ جس طرح پرانے گھوڑوں کے اوپر وہ جو ہے نا ایک وہ سریے کے ساتھ, جلے ہوئے سریے کے ساتھ جب نمبر نہیں لگاتے تھے کہ وہ ادھر سے نہیں ہو کے جائے گا, اس کو جب تک ہماری زبان نہیں سمجھ آئے گی نا یہ ملک نہیں چل سکتا. I think they should stop that. Now it has not worked. This whole mix and match کہ جی فوجی اور ایک آپ نے کسی وہ آ کے اس کا جو کلمینیشن پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان is at the losing end with the kind of experimentation which has been done for the last 75 years. یہ جتنا بھی تجربہ چلا ہے نا پاکستان کو اٹھانے کا انڈر an army cap, it has not worked. اچھا سر فائنل, آپ بھی 12 گھنٹے کے بعد آئے ریسٹ کرتے ہوئے, فائنل کوسچن بتائیے گا. 1 گھنٹہ ہمارا پورا ہو گیا, پتہ بھی نہیں چلا. پاورفل لیڈی 777 کہتی ہیں کہ وائی آئی کے ناٹ ریئلائزنگ دیٹ نو فائٹ از پیسفل اسپیشلی when he prefers to prophet Muhammad peace be upon him and Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ عنہ's time. These people won't leave peacefully. He has to come up with solid solutions. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہنا چاہ رہی ہوں. وہ صحیح کہہ رہی ہے. دیکھیں پھر آپ ایسے کریں نا کہ اگر آپ نے پوری تاریخ لینی ہے تو ہر چیز کا نا ایک اتار ہوتا ہے, چڑھاؤ ہوتا ہے, اور پھر اس کا گراؤ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ جہالیت سے لے کر اگر شروع کرنا چاہیں تو اسلام اتنا اچھا پھیلتا وہاں پہ پہنچ گیا, لیکن پھر
फौरन ही पैगंबर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उन्हीं के नवासे को पकड़ के उन्होंने नेज़े के ऊपर तोड़ दिया, ठीक है जी। तो व्हाट वो हजरत हुसैन जो है वो मतलब कोई ला सके चेंज? नो, ही पेरिश्ड, ही डाइड, खत्म, खलास। सो ये चीज जो है व्हाट वी से इज कि तारीख अपने आप को हमेशा दोहराती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाउ इट वुड अनफोल्ड इन द नेक्स्ट 1 year, 2 year, 3 year, 3 साल से आगे की तो सोच ही नहीं है, वो खत्म ही हो गया। टाइम इतना कंप्रेस हो गया है कि 6 महीने साल में चीजें इतनी चेंज। किसी को पता था कि विद इन अ ईयर पाकिस्तान के इतने गोडे लग अभी से वो देखें, आसिम मुनीर तो अभी से अपने 3 साल आगे की एक्सटेंशन की प्लानिंग कर रहा है, वो तो 6 साल की सोच रहा है सर। देखें जी, वो चाहे 60 साल की सोचे, लेकिन हालात इतने चेंज होने लगे, सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के हालात इतने चेंज होने लगे, हर लिहाज से इतने चेंज होने लगे कि आप जितने मर्जी प्लान कर लेना, दिस इज अ डोमेन ऑफ फ्री ऑपरेशंस। यू कैन कंट्रोल, यू कैन फोरसी, यू कैन प्रोजेक्ट थिंग्स टू अ सर्टेन टाइम फ्रेम। उसके बाद आप नहीं कर सकते। ये चीज आपको बावर होनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी कैन नॉट कॉन्कर, दे हैव अटैक्ड। मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी की हाई कमांड जो है उसने अटैक किया ना, उन्होंने हमला किया है। उन्होंने अभी तक फतह तो नहीं किया ना पाकिस्तान को, वो तो अभी इस पूरे सिलसिले में चल रहे हैं कि जी हम फतह कर लेंगे। लेकिन आई फील कि पाकिस्तान आर्मी जो है इस लड़ाई में, उसकी जो हाई कमांड है, जो झोंक दिया है उसने पाकिस्तान आर्मी को इस हमले में, वो अपनी जो भी उन्होंने एक अपना रखा हुआ है उस तक नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। उससे पहले ही जो है ना मतलब और कोलैटरल शुरू हो जाए ना, कोलैटरल शुरू हो जाएगा। उससे एक तो ये है ना कि देखें आपने हमला शुरू किया, दूसरी पार्टी आई, उसने आपका काउंटर अटैक किया, काउंटर हमला किया और उसने आपको पसवा कर दिया, आप उल्टा कैप्चर कर लिया। लेकिन लेट्स से अगर वो नहीं भी होता है, पीटीआई खत्म हो जाती है, इमरान खान खत्म हो जाता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स जो है ना वो इतने शदीद हैं, इतने टेक्टोनिक शिफ्ट्स हैं इसकी कि उसके अंदर पाकिस्तान पूरा हिल गया। और पाकिस्तान को इस वक्त कायम रखना, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान यार क्या है, पाकिस्तान वो लोग हैं ना जो पाकिस्तान वहां रहते हैं, जब तक उनकी अपनी बहबूद, उनकी वेलबींग, उनका जो फ्यूचर है, उनके बच्चों का, उनकी आने वाली पुश्तों का फ्यूचर अगर उनको नजर नहीं आएगा तो फिर तुम लोगों ने इस हमला करके, अटैक करके क्या खटा है? दैट इज द होल पॉइंट। अजीज़ान, इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप लोग जो ढूंढते में ट्विच पे पहुंचे हैं और पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने मैस रिपोर्टिंग आईएसआई और पीटीए ने करके जो है वो हमारा ट्विटर और ट्विटर के ऊपर हम आपको लाइव आप हमें देख सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक को ब्लॉक करा दिया है। और अब हम अदालत के अंदर जा रहे हैं, लीगल बैटल लड़ने के लिए जा रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब को भी लेके। आईएसआई के जो अफसरान ने मुकदमात किए हैं उनका जवाब भी दे रहे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसको भी हम लेके अदालत के अंदर जो है चैलेंज करने जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी अदालतों के अंदर। उसके साथ साथ नए डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के ऊपर हम काम शुरू कर चुके हैं, जिसके ऊपर हम सेंसरशिप बाईपास करके बराह रास्त आप तक पहुंचेंगे। हमने एक दिन भी दरमियान में जो है नागा नहीं किया। ट्विटर के ऊपर आप देख लें या ट्विच पे आप देख लें, रंबल पे देख लें या ऑडिसी पे देख लें, लेकिन रंबल ऑडिसी आपको यहाँ पे ट्विच नहीं समझ आ रही तो वो किधर समझ आएगा। फिलहाल आप ट्विच और ट्विटर के ऊपर कंसंट्रेट करें और हमें आप सपोर्ट करें पैट्रियन के ऊपर। नीचे आपको एड्रेस नजर आ रहा है, patreon.com के ऊपर मुझे आप सोल्जर स्पीक्स के नाम से अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ये थोड़ा प्लीज समझा दें। पैट्रियन एक्चुअली ये है कि वहां पर आपको जाके कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, चाहे अगर खास तौर से डायरेक्ट दिस रिक्वेस्ट टू द ओवरसीज पाकिस्तानीज व्हेन दे गो, बिकॉज़ पाकिस्तान से तो वो बेचारे अभी आप यूज ही नहीं कर सकते ना आपको क्रेडिट कार्ड। ओवरसीज पाकिस्तानीज ही कर रहे हैं। दिस रिक्वेस्ट इज फोकस्ड टुवर्ड्स द ओवरसीज पाकिस्तानीज, बिकॉज़ द थिंग इज दिस कि ये जो इसकी लीगल साइड है खास तौर पे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू आदिल कि आपको ना ये एक थोड़ा सा ना इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए, बिकॉज़ पीपल वुड वो जब हम लीगल के ऊपर जाएंगे ना, ये सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है, और जो क्रिएटिविटी है उसके लिए, नई वेबसाइट्स के लिए, नए प्लेटफॉर्म्स के लिए, नए मटेरियल्स के लिए सपोर्ट के लिए ये सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी तरफ से इन्होंने मुझे टारगेट करके रेवेन्यू स्ट्रीम मेरा बंद करके ये कोशिश की है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी सीज करके सारी की सारी पाकिस्तान में मेरे बैंक अकाउंट्स बैलेंस फ्रीज करके, अब एग्जाइल में इनको पता था कि सिर्फ यूट्यूब या उससे जो है इसका सिस्टम वगैरह जो है चल रहा है, हमसे लड़ रहा है, इन्होंने वो कटवाया। अब इनका ख्याल है कि ये फारिग हो गया, ठीक है, लेकिन इनकी भूल है। अगर आप सपोर्ट कर सकते हो आप करो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। रुकने वाले काम नहीं है, पूरी जिंदगी जब तक जिंदा है। ये बिल्कुल सर जो लीगल बैटल है उसमें बाकायदा वकला और बैरिस्टर्स बैठेंगे, वो फिर हम जब गो फंडिंग कैंपेन, क्राउड फंडिंग कैंपेन करेंगे तो वकला वगैरह आके बैठेंगे, वो बताएंगे कि क्या केस है, किस लिए हम क्या ये काम फंडिंग कर रहे हैं। लेट मी पुट दिस रिक्वेस्ट इन मोर क्लैरिटी कि ये रिक्वेस्ट जो है ये www.patreon.com की ये है कि जो बात आप तक पहुंचाई जा रही है, और ये आदिल की कंट्रीब्यूशन है सारी कि किस तरह उसने जो है वो इन चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ है, तो आपने इसके ऊपर जाके जो भी आप कर सकते हैं एज अ कंट्रीब्यूशन मनी वाइज, कि आपने पैसे जो देने हैं, चाहे आप $1 देते हैं, £1 देते हैं, £1 देते हैं, वो जब आप इसके ऊपर जाके देंगे तो वो सपोर्ट करेगा आदिल के प्लेटफॉर्म को, जिसके अंदर क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बंद कर दी है, और अभी अगर हमें आपको ये जो आदिल, क्योंकि मैं भी जो है मेरे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आदिल के पास वेबसाइट से लॉन्च करने लगे हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स जो है अनसेंसर्ड कम्युनिटी पेजेस भी इसके ऊपर होंगे, वो हम लॉन्च ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, वो हम लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा मेरी तरफ से जो है प्लेटफॉर्म्स में हम लॉन्च कर रहे हैं सर। इसकी तरफ से आई फुली एंडोर्स दिस
کہ جو لوگ بھی اپنے کسی طریقے سے بھی پیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ جا کے www.patreon.com کے اوپر جا کے کنٹریبیوٹ کریں. That's what the message is. لوگ کہہ رہے ہیں جناب پاورفل لیڈی جو آپ بات کری نا گو فنڈ می نہیں, مجھے یہ مشورہ گو فنڈ می والا جو ہے کل حیدر مہدی کی اسپیس کے بعد بہت زیادہ آیا, لیکن میرے جو دوست ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ آپ اگر گو فنڈ می ٹائپ کام کرو گے تو یہ باقاعدہ طور کے اوپر آپ کے خلاف ایک بڑا بے تحاشا پروپیگنڈا شروع کریں گے کہ یہ پیسے کے لیے کام کر رہا تھا. پیٹریون تو ایک کریٹرز کے لیے ہب ہے, جو آپ لوگ کریٹ کرتے ہیں ان کے لیے ہب ہے, اس کے اگینسٹ جو آپ سپورٹ کر رہے ہو تو آپ کو ایکسکلوسیو کانٹینٹ بھی ملتا ہے, آپ کریٹرز کو سپورٹ کر رہے ہو, وہ آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ پلیٹ فارم کریٹرز کے لیے جس طرح یوٹیوب ہے, جس طرح فیس بک ہے, وہ اسی طرح پیٹریون بھی اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں گو فنڈ می اپنے ذات کے لیے صرف لگاتا ہوں اور وکیلوں کو بٹھا کے یہ ایک سب کے لیے مشترکہ ایفرٹ نہیں آپ کو ہوتی, اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی, آپ کو سمجھ نہیں آتا, تو وہ اس میں ان کو موقع مل جائے گا. اس لیے مجھے آپ سب کو جس سے سب سے زیادہ محبت پاکستان میں کرتے ہو نا, اس شخص نے براہ راست مجھے یہ کہا کہ تم فنڈنگ کرو, کراؤڈ فنڈنگ. میں نے ان کو کہا کہ نہیں, میں کہا نہیں سر, یہ جو کام ہے نا اس میں میں یہ کام نہیں کروں گا, کیونکہ یہ مجھے ٹارگٹ کریں گے کہ یہ شاید پیسے کے لیے کام کر رہا ہے. میں اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھ کے, یہ جب ہم لٹیگیشن والا کام کریں گے تو وکلا آ کے وہ سامنے جو ہے یہاں پہ یو کے بیرسٹرز اور سولیسیٹرز آ کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے, اس لیے یہ خرچہ ہے, اس جگہ کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے, یہ لیگل اس کی فیس ہے, یہ آپ پھر جب ہم کراؤڈ فنڈنگ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ دیر نہیں, اس کے اندر کام انشاءاللہ جلدی شروع ہوگا انشاءاللہ سر, بالکل. اور ہم نے آلریڈی کام جو ہے وہ شروع کر دیا بھائی. ہمارا ٹویٹر اور فیس بک جو ہے انہوں نے بند کروایا. ہم ٹویٹر اور فیس بک کو کل پرسوں جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر لیگل نوٹسز سرو کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کل فائنل ہو جائے گا. ٹویٹر بھی بند ہو گیا سر سوری, فیس بک اور یوٹیوب کو ہم لندن میں کل ہمارا لیگل نوٹسز پری ایکشن پروٹوکول فائنل ہو کے پرسوں ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے جو ہے انجیکشن ایکشن کے لیے ہم جو ہے رائل کورٹ آف جسٹس کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی لیگل بیٹل ہے, وہ ہم سامنے بٹھائیں گے لوگوں کو, آپ کو, اور تب جو ہے اس کو آپ کو بتائیں گے کہ آپ سپورٹ کریں. آپ کیا کر سکتے ہیں, لوگ مل جل کے سب کچھ کر سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اور اس میں نا پلیز پاکستانیوں سے ایک اور میری بڑی التجا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان کر سکتے ہیں اور آپس میں اپنی فیملی کا جو پیار ہوتا ہے نا, فیملی کا یکجا ہونا جو ہوتا ہے, وہ ایک بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی بربریت اور انسانیت سوچ کا. تو آپس میں جو ہے نا جو آپ نے اپنے اندر, اپنی فیملی کے اندر اپنے پیار و محبت سے, اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونے سے, آپ اس چیز میں اپنی نا ایک توانائی جو ہے نا وہ برقرار رکھیں, اور بالکل اللہ تعالیٰ کے اندر فیتھ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ ہم نے بڑے ٹف ٹائم دیکھے ہیں بھائی, بہت ٹف ٹائم دیکھے ہیں, بہت بچپن میں ہمارے والدین چلے گئے, سب دیکھا ہوا ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب چیزیں سیدھی کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار میرے پہ ایک دروازہ بند ہوا ہے تو میرے پہ 100 کھل گئے. تو انشاءاللہ پاکستان کے اوپر اگر یہ اتنے دروازے بند ہوئے نا تو انشاءاللہ پاکستانیوں پر, پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ روشن دروازے کرے گا انشاءاللہ. اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے. عمران خان صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب نے کوئی پیسہ حرام کا تو اکٹھا کیا ہوا نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ فنڈنگ جو کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کرتے ہیں خاص طور کے اوپر, اور ان کے جو پاکستان میں جو تلک واسطہ ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک باقاعدہ مہم کے تحت حکومت نے یہ پلان شروع کیا تھا. خان صاحب کو وقت سے جو ہے اس کی آگاہی تو تھی, لیکن بہرحال یہ کام اس وقت کیا جا رہا ہے, اور ہم پاکستان سے باہر بیٹھ کے جو بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, وہ ہم نے اٹھانی ہے. اور اس لیے آپ کو یہ سپورٹ کی کریٹیوٹی کا سفر جو ہے یہ کہیں رکے نا, اور ملٹیپل پلیٹ فارمز ہمارے پاس اتنے زیادہ ہوں کہ کہیں پہ بھی, اور مجھے ظاہری بات ہے ایک میں بندہ ہوں, میرا اس وقت رات کو 2:13 ہو رہے ہیں, میں صبح 8 بجے سے اسی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے سر. سر اکبر صبح 12 گھنٹے کام کر کے آئے اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آنکھیں ہم دونوں نے مشکل سے کھولی نہیں ہے لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے کام کرنے کے لیے. ہم نے آؤٹ سورس بھی بہت سے کام کرنے ہیں, اور یہ ایک بندے کا کام بہرحال نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ طور کے اوپر موومنٹ ہے, اور اس موومنٹ کو, اس اویئرنیس کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے. اس لیے آپ کو کہا ہے کہ نیچے patreon.com/soldier speaks کے اوپر آپ جائیں. جب تک ہمارا سسٹم چل رہا تھا, ہم یہ پورا کام جو ہے یوٹیوب فیس بک والا چل رہا تھا, ہم نے کبھی بھی آپ کو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. لیکن ابھی ہمیں آپ لوگوں کی جب سپورٹ چاہیے تو ہم بات کریں, اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پھر بھی آپ سے محبت ہے. آپ جس حیثیت میں بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اس حیثیت کے اندر آپ سپورٹ کریں. ہمارے کنٹینٹ کو آپ وائرل کریں, آپ آواز حق بلند کریں. آپ جو ہم آپ کو ٹرینڈ ہیش ٹیگ دے رہے ہیں آپ وہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ چلائیں, اور اپنی آواز جو ہے وہ بلند کریں. یہ بھی بہت بڑا حصہ ہے, ٹھیک ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جا کے یہی کام کرنا ہے, لیکن آپ کر سکتے ہیں اگر تو لازمی کریں, یہ ہم ضرور کہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ عزیزان من. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مجھے میجر عادل راجہ اور کرنل اکبر حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم, خدا حافظ.